सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हसन अयूब साहब। नाजरीन, बात करेंगे फैज़ हमीद साहब से मुतालिक। आज एक खबर शाया हुई जिसमें बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ जो ट्रायल है वो चंद हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। इसके आगे क्या सिचुएशन हो सकती है, इसमें भी बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, इसको भी डिस्क्लोज करेंगे और हसन साहब से इसके ऊपर तज्जिया भी लेंगे। साथ साथ कल बड़ा अहम दिन है, कल मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास भी होने जा रहा है। कल क्या TOR सामने आ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट नाज़रीन जब बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम जो इस हुकूमत ने जारी किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया, इसके ऊपर बात करेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकता है। नया साल का आगाज़ भी हुआ है, किस तरह से बेनिफिट दे सकता है पाकिस्तानी इकॉनमी को, उस पर भी बात करेंगे। हसन साहब, सबसे पहले कमिंग फ्रॉम योर फेवरेट टॉपिक, फैज़ हमीद साहब से मुतालिक जो है वो आज एक खबर शाया हुई है जिसमें बताया ये जा रहा है कि उनका ट्रायल कुछ दिनों में मुकम्मल भी हो जाएगा। अंसार अब्बासी साहब, अंसार अब्बासी साहब का ये खबर है और उनकी तरफ से ये इम्कान भी जाहिर किया गया। वो कह रहे हैं कि शायद उनको सुल्तानी गवाह बनाया जा सकता है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ फेवर दी जा सकती है फैज़ हमीद साहब को, या मामलात कुछ और है? अंदर की इसमें इंसाइट क्या है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल का जो चलता है वो चंद हफ्ते ही चलता है। तो इसमें जो अंसार अब्बासी साहब ने जो बात बयान की है चंद हफ्तों में उसका फैसला आ जाएगा, तो वो तो आना ही आना है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, उनकी बात ठीक है। ये वाली बात तो जहाँ तक सुल्तानी गवाह बनने की बात है, यानी वादा माफ गवाह बनने की बात है, तो मैं तो इस मुताल्लिक़ कुछ भी क्या सराई नहीं करूँगा। लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGISPR की, उन्होंने कैटेगोरिकली लाउडली एंड क्लियरली ये बात कह दी थी कि जी इस पर आप क्या सरैया मत करें और इस पर जो है वो तबसरे करने से गुरेज करें। जो ही कोई अपडेट होगी जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी होगा वो हम शेयर कर देंगे। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब ने जानबूझकर इस खबर को शाया किया, तो मेरे ख्याल से कोई आंख मचोली चल रही है, नहीं कोई आंख मचोली चल रही है बिटवीन ISPR या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब के कैरेक्टर पर बेतहाशा खबरें हैं। अंसार अब्बासी साहब ने वो जो डोजियर आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का था, और जब वो डोजियर जो है वो जारी हुआ था, जो जारी नहीं हो रहा था, जनरल बाजवा साहब उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और नई आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी, तो उस टाइम भी वो खबर अंसार अब्बासी साहब की दुरुस्त थी। तो अंसार अब्बासी साहब को क्रेडिट तो मैं ज़रूर देता हूँ, लेकिन इस खबर से मुतल्लिक जो सुल्तानी गवाह वाली खबर है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इनकी खबर के साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा, आपने खबर नहीं जा रहे, आपको ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जाएगा फैज़ हमीद साहब? मैं इस पर बाकी तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनकी खबर के साथ नहीं जा रहा। अच्छा, आप डिनाई करें नहीं कि फैज़ हमीद साहब, अब आगे जिसने वो समझना है, जो हमारे व्यूअर्स ने समझना है समझ लें। मैं अंसार अब्बासी साहब की खबर के साथ खबर सिंपल ही ना, वो कह रहे हैं ऐसा ऑप्शन दिया जा सकता है, आप कह रहे हैं नहीं दिया जा सकता, तो सिंपल सी खबर है। अब लेट्स सी, तज्जिया मैं नहीं ले रही आपसे बिकॉज आप इसको अवॉइड कर रहे हैं, तो दैट्स ओके। अच्छा, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ये बताएं, कल बड़ा अहम दिन है, कल 2 जनवरी भी है और कल मुज़ाकराती कमेटियां बैठेंगी, मुतालबात भी सामने रखे जाएंगे, लेकिन अभी तक प्रोमिनेंटली जो मैं देख रही हूँ, जो मुझे नजर आ रहा है, जो हम बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की ही रिहाई ही हमारा मेन मुतालबा है। तो आपको लगता है कि कल जो मुज़ाकरात या जो भी TOR सामने आएंगे उसमें इससे हटकर भी कोई बात हो सकती है? देखिए, मैं इन मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था कि भाई अल्लाह करेगा कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा, दोनों सियासी जमातों जो हैं वो बैठेंगी, यानी हुकूमत साइड और अपोजिशन साइड, और बंद गली से कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे ताकि मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ सके। ठीक है। अगर आप देखें तो ठंडे जहन से अगर बात करें तो हुकूमत की जानिब से तो बड़ी संजीदगी ज़ाहिर की गई है। आप देख लें कि हुकूमत ने जो कमेटी नोटिफाई की है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहे हैं, यानी इसहाक डार साहब। बाकी आप देख लें कि राना सनाउल्लाह एक मंजे सियासतदान हैं, उनके साथ इरफान सदीकी साहब, देखें ठहरे ठहराए हुए शख्स हैं, एक डिसेंट आदमी हैं। नवीद कमर साहब को देख लें, आई बिलीव राजा परवेज अशरफ भी उसका हिस्सा हैं, और ये तमाम के तमाम सीनियर लोग, खालिद मकबूल सदीकी साहब देख लें। हुकूमत की तरफ से तो जितनी संजीदगी जाहिर की जा सकती थी वो जाहिर की है, और ये भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हुकूमत नेक नीयत है,
اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے حوالے سے، تاکہ یہ ایک جو ہے پروڈکٹیو سیشنز ہوں اور ایک یہ نتیجہ خیز ثابت ہوں یہ مذاکرات. لیکن مجھے جو آثار نظر آ رہے ہیں، جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جو میری انفارمیشن ہے، ان مذاکرات کو جو پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نہ صرف ہائی جیک کریں گے بلکہ ان کو سبوٹاج کریں گے، اور ان کو نتیجہ خیز جو ہے وہ ثابت ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گے اور ان کو ناکام کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ نہیں جو کمیٹی میں بیٹھیں گے، کمیٹی کے علاوہ جو لوگ باہر موجود ہیں، جیسے جبران الیاس وغیرہ ہو گئے، جیسے بہت سے ایسے لوگ جو کہ پی ٹی آئی کا بظاہر حصہ نہیں ہے لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم دیکھ لیں. جیسے اب دیکھیں، بظاہر تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا تعلق نہیں ہے عادل راجہ سے، حیدر مہدی سے، لیکن سارے کے سارے فالوورز جو ہیں انہیں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اور کبھی ڈس اون نہیں کیا پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل نے نہ حیدر مہدی کو نہ عادل راجہ کو. اب جبران الیاس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، وہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل چلا رہا ہے، پی ٹی آئی آفیشیل وہ چلا رہا ہے. تو فواد چودھری کی اس حد تک بات تو درست ہے کہ ان چیزوں کو یعنی ان کے اکاؤنٹس کو پاکستان لایا جائے. ابھی کیا پاکستان لے کر آئیں گے ان اکاؤنٹس کو؟ نہیں لے کر آئیں گے، اور ان اکاؤنٹس کی وجہ سے ہی مذاکرات سبوٹاج ہوں گے. اور وہ اتنے بلیک میلر بن چکے ہیں کہ جو پی ٹی آئی پاکستان ہے وہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے. پی ٹی آئی پاکستان ان کے انڈر پریشر آ جاتی ہے. جیسے شیخ افضل مربت نے برملا اس بات کا اظہار کر چکی ہیں، علی محمد خان ان کا وکٹم رہ چکا ہے. کون شخص جو پاکستان میں موجود ہے جو ان کا وکٹم نہیں رہا؟ شہریار آفریدی ان کا وکٹم بنا ہے. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا وہ ان مذاکرات کو ناکام کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کرے گا. جبکہ حکومت کی جانب سے میں نے جسے نام لے لی تمام لوگ، وہ لوگ بڑے سنجیدہ ہیں، بڑے منجے میں ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے مذاکرات کو نتیجہ خیز ثابت کیا ہے. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت سٹینڈ لینا تو بنتا ہے نا، وہ تو اب آگے اس طرح کی حرکتیں تو کریں گے نا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ چاہے گی کہ مذاکرات جو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کی جو کمیٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ منجے ہوئے بھی ہیں ایک طرف، اور دوسرا یہ وہ چاہیں گے مذاکرات کامیاب ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی شرائط منوانی، تبھی تو وہ سٹینڈ بھی لیں گے، بات بھی کریں گے، تو ان کا رائٹ بنتا ہے. نہیں، مذاکرات کریں نا، مذاکرات کو سبوٹاج نہ کریں. سبوٹاج کریں گے وہ لوگ، وہ ایسی شرطیں شرائط عائد کرائیں گے، وہ ایسی اہمکانہ مطالبات کروائیں گے کہ وہ مطالبات حکومت کے لیے کیا کسی بھی حکومت کے لیے یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے وہ ماننا ممکن نہیں ہوگا. دیکھیں، جب مذاکرات کی میز پر آپ بیٹھتے ہیں تو دونوں اطراف کو لچک دکھانی ہوتی ہے، دونوں اطراف کو فلیکسیبلٹی کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سننی ہوتی ہے، تحمل کے ساتھ، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ. ٹھیک ہے، کچھ اپنی منواتے ہیں، کچھ اگلوں کی مانتے ہیں. یہ ہوتے ہیں مذاکراتی عمل. نہ کہ اگر ریجڈنس شو کرے حکومت، اگر ریجڈنس شو کرے اپوزیشن، تو پھر مذاکرات قابل عمل اور بیسیکلی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتے. تو یہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ ٹرولز ہیں. یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ بیرونی ایجنسیز کے ہاتھ میں کھیلنے والے کھلونے ہیں. تو یہ ان کے ہاتھوں میں چڑھے ہوئے ہیں. وہ جیسی انسٹرکشنز ان کے مائی باپ انڈیا دے گا، رو دے گا، تو یہ اس کے اوپر عمل کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے جو ہے وہ موساد کے ہاتھوں کوئی اگر مجبور ہے تو وہ مجبور ہے، ان سے پیسے کھائے ہوئے ہیں تو کھائے ہوئے ہیں. تو یہ تو وہاں سے پیسے لے کر کام کر رہے ہیں اور یہی ان کا ایجنڈا ہے. تو یہ کسی صورت پاکستان کے اندر اس مذاکراتی عمل کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. اور رہا سوال پس پردہ مذاکرات کے حوالے سے جو منجن بیچ رہے ہیں لوگ، تو کسی قسم کے کوئی پس پردہ مذاکرات نہیں ہو رہے. اور جو نصرت جاوید صاحب نے بھی معذرت کے ساتھ جو بات کی ہے کہ بشرا بیگم نے گئی ہیں اور وہ کی ہیں، بشرا بیگم کی ایک لیول کے اوپر انگیجمنٹ ہوئی تھی. جس دن وہ گرفتاری دے رہی تھی ڈیلا جیل میں، اس دن بھی وہ پہلے دوستوں کی مہمان رہی تھی، کوئی نئی بات نہیں ہے. بشرا بیگم کا رابطہ تھا جی ان کا. بشرا بیگم جب بنی گالا گئی ہیں تب بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گئی تھی. بشرا بیگم جب باہر نکلی ہیں تب بھی کسی انڈرسٹینڈنگ سے باہر نکلی ہیں. پھر بشرا بیگم نے اس کے بعد بیٹریل کیا ہے. پھر بشرا بیگم کو وہاں سے نکلنے بھی، دھرنے سے بھی کچھ دوستوں نے مدد کی تھی. خالی علی امین کا رابطہ نہیں ہے جی وہاں پر، بشرا بیگم کا بھی ہے اور آج کا نہیں پرانا رابطہ ہے. لیکن بشرا بیگم کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہوائی ٹھنڈی ہے
اور پھر ہوائیں ٹھنڈی کے بعد میں نے کہا تھا اب انہوں نے گرفتار ہو جانا ہے. تو جو لوگ بات کر رہے ہیں مذاکرات کر رہی ہیں وداؤٹ سیکیورٹی, کچھ دنوں پہلے عمران خان سے ملی ہوئی ہیں, یہ سب باتیں جھوٹ ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ود سیکورٹی جا کر خیبر پختونخوا کی سیکورٹی کے ساتھ جا کر مذاکرات, انہوں نے جا کر عمران خان سے ملاقات کر لی ہوگی, لیکن بشرا بیگم کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے جی. میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں, یہ تو نئی بات نہیں, تو آپ خود بہت میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. تو اس لیے وہ مذاکرات کرنا, یعنی عمران خان سے ملنا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی باتیں اپنی کوئی معاملات طے کرنا, وہ اس کو کیا معاملات اس کو مذاکرات کا نام نہیں دیا جا سکتا. وہ اپنے لحاظ سے کوئی ڈیل کر رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے, الگ سے پارٹی بن رہی ہے. ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ مینڈیٹ انہی لوگوں کے پاس ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت مذاکراتی ٹیم کے اندر. نہ ہی بشرا بیگم کو ماننا ہے, نہ قابل اعتماد ہے. مذاکرات ان سے ہوتے ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکے. مذاکرات ان سے ہوتے ہیں جن کو کوئی تسلیم کر رہا ہو. یہ کر رہے ہیں میرے سینئر نصرت جاوید صاحب. تو میں تو گزارش یہ کروں گا کہ بشرا بیگم کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں کر رہا. نہ اسٹیبلشمنٹ اعتماد کرتی ہے, نہ حکومت اعتماد کرتی ہے, اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا اس مذاکراتی عمل سے کوئی لینا دینا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس معاملے سے آؤٹ ہو چکی ہے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ مذاکرات نتیجہ خیز اب نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ سبوٹاج کر سکتے ہیں, سبوٹاج کریں گے. تو کل کے جو مذاکراتی جو ہم اجلاس دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اتنا پروڈکٹیو نہیں ہونے والا؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ سنسیئرٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر یہ ہائی جیک ہو جائیں گے. نتیجہ خیز کیوں نہیں ہوں گے؟ کہ وہ نتیجہ خیز ہونے دیں گے نہیں. وہ جو باہر بیٹھی ہوئی طاقتیں ہیں, جن کے اعلی کار ہیں, وہ لوگ جو باہر بیٹھ کے تحریک انصاف کو رن کر رہی ہیں, وہ کسی صورت ان مذاکرات کو کیوں کامیاب ہونے دیں گے؟ ان کو پاکستان کے اندر استحکام نہیں چاہیے, ان کو تحریک انصاف سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ کہیں گے تباہ ہو تحریک انصاف اور تباہ ہو پاکستان, تباہ ہو حکومت. ان کا تو مین ایجنڈا یہ ہے پاکستان کے اندر انتشار کو پھیلانا. ان کو نہیں سروکار کوئی عمران سے پیار نہیں ہے, ان کو کوئی پاکستان سے پیار نہیں ہے, ان کو کوئی حکومت سے پیار نہیں ہے. ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ بیرونی جو آقا ہیں ان کو خوش رکھنا اور پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا. دس از دا سول ایجنڈا. یہی ایک حقیقت ہے. دس از دی گراؤنڈ ریئلٹی. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. اور کل جب مذاکرات ہونے والے ہیں اس پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام معاملات کس طرف کا رخ اختیار کرتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گی عمران خان صاحب کے لیے کیا یہ نیا سال کسی ریلیف کا باعث بن سکتا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں, آپ کی ہستی نے مجھے جواب دے دیا, بٹ اسٹل آئی ایم گونا آسک دس کوسچن. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ 2025 کا سال حقیقی آزادی کا سال ہے, انتخابات کی باتیں بھی چل رہی ہیں, اس پر واٹس یور ٹیک؟ یا یہ سال بھی عمران خان صاحب کا جیل کے اندر ہی ہے؟ آپ کی ہستی مجھے یہ بتا رہی ہے. دیکھیں وہ مجھے یاد ہے 2014 میں نا, جب عمران خان صاحب زمان پاک سے نکلے نا, تو انہوں نے اس مارچ کا نام دیا تھا آزادی مارچ. وہ آزادی جو ہے آج 2011 سے 2025 یعنی 24 سال گزر چکے ہیں, 14 سال گزر چکے ہیں. 14 سال سے ہر سال کو وہ آزادی کا سال کہتے ہیں. وہ ہر سال کو نیا منجن دیتے ہیں. اچھا مائنس ان سالوں میں سے جب وہ اقتدار میں تھے, ان سالوں کو بیچ میں سے نکال دیں. پھر ان سالوں میں بنے گا نیا پاکستان والا جو ہے نا, انہوں نے کہا تھا بن رہا ہے نیا پاکستان, یا بن گیا نیا پاکستان یہ کیا ہے. باقی جتنا ٹائم وہ اپوزیشن میں رہے ہیں تو انہوں نے حقیقی آزادی کا منجن ہی بیچا ہے. ابھی دیکھیں آخری حقیقی آزادی کی فائنل کال تھی, وہ بھی تو باؤنس کرا بیٹھے ہیں. جی صدیاں لگ جاتی ہیں حقیقی آزادی. پھر ہر سال کو وہ آزادی سال کہتے ہیں. صدی کے زندہ رہیں گے عمران خان, صدی میں زندہ رہوں گا. یہ صرف اپنی سیاست کے لیے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو جو کہ حقیقی انقلاب یا حقیقی آزادی کے لیے لوگوں کے اندر ایک کہتے ہیں نا شعلہ تھا, اس شعلے کو ہر سال مارتا ہے یہ شخص. دیکھیں جو انقلاب جس قوم میں آنا ہوتا ہے نا, وہ انقلاب پھر لے کر آتی ہے. ہمارے ہاں بھی انقلاب آ سکتا تھا, لیکن انقلاب کو سب سے زیادہ نقصان جو کسی شخص نے پہنچایا تو وہ نااہل عمران احمد نیازی نے پہنچایا ہے. کیونکہ ہمیشہ انقلاب انقلاب انقلاب. 2014 میں جو کزن بردرز نکلے تھے حقیقی آزادی اور انقلاب کا نعرہ اور منجن لگا کر, انہوں نے انقلاب کا جو حقیقی شعلہ نوجوان کے دل میں تھا, نوجوان کے سینے میں تھا, اس کو مار دیا ہے. تو 2024 کی طرح 2025 میں بھی عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ رہیں گے. وہ چاہ کر بھی کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکیں گے. اور اڈیالہ کا چانسلر کا جو عہدہ ہے اس کو کوئی خطرہ برقرار رہے گا, وہ برقرار ہے, اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی مقابل نہیں دور تک. تو عمران خان بلا مقابلہ جو کہ اڈیالہ کے چانسلر منتخب ہوئے ہیں, یہ عہدہ ان کے پاس رہے گا.
اور عمران خان صاحب اڈیالہ میں ہی مقیم رہیں گے. نہ ان کو مچھ جیل بھیجا جائے گا, نہ ان کو بنیگالا یا کسی جگہ ہاؤس ریسٹ کیا جائے گا, نہ ہی انہیں خیبر پختونخوا شفٹ کرنا ہے. رہنا انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر ہے. اور اڈیالہ کے اندر لیکن اس سال میں خوبی یہ ہے کہ پہلا دن عمران خان صاحب کے لیے دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی مرغا اور دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی مٹن وہ دستیاب ہے. اور عمران خان صاحب کی جو خاندانی خوراکیں ہیں وہ جاری ہو چکی ہیں, وہ ان کو مل رہی ہیں. اور عمران خان صاحب کی جو بالکل جو ان کو یہ ریلیف مل چکا ہے جی. عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کھل چکی ہیں اور وکی ازائی بھی میرا خیال ہے کہ وہ پہنچ چکی ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, انورٹر وغیرہ کا انتظام بھی کیا گیا یہ میرے علم میں. چلے ٹھیک ہے, آپ نے اتنا کچھ ڈائٹ پلان بتا دیا, مجھے یہی پتا ہو آپ کو. اچھا لاسٹ میں چاہوں گی, اڑان پاکستان پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, کتنا اس سال کے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ اگلے 5 سال کا پروگرام ہے یہ, اینڈ اسپیشلی فار دی ینگ پیپل کتنے بینیفٹس ہو سکتے ہیں اس پروگرام کے اندر؟ دیکھیے بائی آن پیپر تو یہ پروگرام بہت اچھا ہے, لیکن اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ آنے والے 3 ماہ کے بعد میں اس پر کمنٹ کروں گا. ابھی میں اپنے تمام رائٹس ریزرو رکھتا ہوں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب باتیں تو بڑی اچھی کی ہیں, ابھی تک کچھ جو باتیں کی ہیں ان پر کسی حد تک عمل درآمد بھی کر کے دکھایا ہے, لیکن ان کا جو عمل درآمد ہوتا ہے اس کی پروجیکشن جو ہے وہ 0 سے نیچے ہے. اور آئی ڈونٹ نو پرائم منسٹر, آنریبل پرائم منسٹر, میں یہ بات کروں گا کہ جو آپ کی میڈیا ٹیم ہے یا آپ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے, اگر میں نے اس کو 10 میں سے نمبر دینے ہوں تو میں -1 دوں گا. میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں, آپ کی سوشل میڈیا ٹیم اور آپ کی میڈیا ٹیم اس کے نمبر 10 میں سے -1 ہے. نالائق اعظم عمران خان ہے اور دوسرے نالائق اعظم آپ کی یہ سوشل میڈیا ٹیم ہے, اور جو ان کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کو تو فوری سیک کریں آپ, بیکاز دے آر ناٹ پروجیکٹنگ دیئر پروجیکٹ. ٹھیک ہے, چلیں پوائنٹ ٹیکن. بہت شکریہ, ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ سی یو ان دی براڈکاسٹ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.